मोहम्मद पढ़ो। अपने खुदा के नाम पर जिसने आदमी को खून के कतरे से बनाया, जो लोगों को वो सिखाता है जो वो नहीं जानता। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गुफ्तगू 15, सफ़ा 48। सवाल: रूह की हकीकत क्या है? आपके पास बीनाई का इल्म नहीं है, लेकिन बीनाई तो मौजूद है। सारी कायनात बीनाई का जिक्र है। मैंने देखा, उसने देखा, फिर दोनों को दुनिया ने देखा और देखने वालों की नज़र को देखा। लेकिन देखना क्या होता है, ये किसी ने नहीं बताया। इसी तरह हमने चखा कि जायका अच्छा था, तो ये जायका क्या होता है, ये किसी ने नहीं बताया कि जायका होता क्या है। इसी तरह जितनी भी एहसास की कैफियत हैं, वो महसूस तो होती हैं लेकिन बयान नहीं होती। इसी तरह रूह का इल्म जो है, ये थोड़ा थोड़ा बताया गया है। मतलब ये है कि रूह पे असल में डिस्कशन ना हो, तफसीली जिक्र ना हो, क्योंकि उसकी हकीकत का पता नहीं है। तो इतनी बात बहुत है, काफ़ी है कि ये अल्लाह का हुक्म है और अल्लाह के हुक्म से आपको रूह मुयस्सर आई, तो उसका जिक्र इतना ही काफ़ी है। वरना जिन कौमों ने रूह के बारे में बयान किया, उनको अल्लाह ताला ने डिस्कार्ड कर दिया कि रूह का जिक्र मत करो, रूह का बयान मत करो, क्योंकि फिर उसमें कुछ तजादात आ जाएंगे। तो रूह को अल्लाह का हुक्म कह के खामोश हो जाओ, ताकि इससे आगे बहस ना हो। इसी तरह माबाद के बारे में कोई बहस ना हो। असल में ये सारी बात माबाद के लिए चल रही है कि मरने के बाद क्या होगा। ज़िंदगी इसी माबाद के फ़िक्र में गुजर रही है, लेकिन इसमें बहस ना हो कि वहाँ जो दरख्त होंगे उनका साया होगा कि नहीं होगा, वहाँ परिंदे किस किस्म के होंगे, वहाँ का मोर कैसे होगा, मोर जन्नत में होता है कि नहीं होता, और वाक़यात कैसे होंगे, क्या भूख लगेगी तो रोस्ट गोश्त मिलेगा या फल ही मिलेंगे, आग के बगैर रोस्ट कैसे होगा। तो ये बातें मत करो। मकसद ये है कि ये डिस्कशन ना हो, बहस ना हो। जितना कुछ अल्लाह ने फरमाया उतना काफ़ी है। ये ना कहना कि दोज़ख क्या होती है। कहीं ऐसे तो नहीं होता कि ठंडे इलाके का बंदा गर्म इलाके में आ जाए तो ये उसके लिए दोज़ख है। जन्नत की तारीफ ही यही है कि बाग, तो क्या जन्नत किसी बाग का नाम तो नहीं है? यानी कि बगैर बाग के लोग जो हैं वो बाग के इलाके में आ जाएं तो वो कहेंगे, अगर फरदौस बर रोए ज़मीन अस्त, हमें अस्त, हमें अस्त, हमें अस्त। लोग ये कहते हैं कि अगर जन्नत दुनिया में हो तो कश्मीर ही जन्नत है। क्या इसी का नाम जन्नत ही तो नहीं है? क्या बाग का मतलब है जन्नत? ये बहस करने लग जाओगे तो फिर असल मजमून रह जाएगा और फिर आप डिस्कशन में, बहस में गुम हो जाएंगे। मतलब ये है कि आप रूह को खुद दरियाफ्त करते जाएं और उसका अमल जारी रखें। ये कहा गया है कि रूह सबके पास है। जब आप अपनी रूह को आशना कर लें तो उसके मुताबिक अपना अमल करते जाएं। इस तरह रूह की आसूदगी आ जाएगी। तो रूह का बयान नहीं, बल्कि रूह का अमल होना चाहिए। जिस तरह ज़िंदगी एक अमल का नाम है, जान एक अमल है, तो ख्याल एक अमल है। तो आप इसका तरीका चलाते जाएं। रूह की डायमेंशंस, हदूद ना बयान करना। मसलन ये कि रूह जब जिस्म से निकलती है तो क्या परिंदे की शक्ल में निकलती है? मगर भी लोगों ने कहा कि कमरा बंद कर दो, एयर टाइट कर दो, और जब
اس آدمی کی روح قبض ہوگی تو وہ شیشہ توڑ کے نکل جائے گی، تو کیا روح وجود رکھتی ہے؟ اگر شیشے کے اندر آدمی مر جائے اور ایئر ٹائٹ شیشہ ہو اور اس میں سے روح نکل جائے تو کیا وہ ساری چیز توڑ دیتی ہے؟ کیا روح کوئی چیز ہوتی ہے؟ اس کی شکل کیا ہوتی ہے؟ کیا اس کی آواز بھی ہوتی ہے؟ کیا اس کا رنگ بھی ہوتا ہے؟ اگر ان باتوں پر سوچتے رہ جائیں گے تو پھر سوچتے ہی رہ جائیں گے اور بات وہیں کی وہیں رہ جائے گی۔ کچھ لوگ روحوں کو بلاتے ہیں۔ جب انہوں نے ایک روح کو بلایا تو اس نے ایک بات بتا دی، پھر انہوں نے بڑے بڑے لوگوں کی روحوں کو بلایا۔ روحوں کو وہاں بلاتے ہیں اور باقاعدہ ان سے باتیں کرتے ہیں اور روح ان سے باتیں کرتی ہے۔ کیا یہ صحیح ہے؟ کیا اتنے لوگوں نے دھوکہ کھایا ہوگا؟ مقصد یہ ہے کہ جب یہ آپ کہتے ہیں کہ روح کی حقیقت کیا ہے، اس کی ماہیت کیا ہے، اسپریچولیزم کیا ہے، اس پہ کتابیں یہاں بھی لوگوں نے لکھی ہیں اور اسپریچولیزم کے اوپر مغربی فکر میں بھی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ آپ اپنا دل لگا کے اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق اپنی زندگی بغور اور شوق کے ساتھ اللہ کے راستے میں گامزن کر دو تو یہی روحانیت ہے۔ اللہ کے بندوں کے ساتھ رابطہ اور حسن سلوک کرتے جاؤ تو یہ روحانیت ہے۔ روحانیت آپ کو کوئی ایکسٹرا شے نہیں بنائے گی کہ آپ کو کوئی اور شے بنا دے، آپ کو انسان ہی بنائے گی۔ تو تصوف کا مضمون بالکل بجا ہے۔ تصوف والوں نے کوئی علیحدہ بیان نہیں دیا، صرف یہ ہے کہ جو شریعت کا بیان تھا اس کے مطابق زندگی گزار کر انہوں نے دکھائی ہے کہ وہ بے ضرر لوگ تھے، نقصان نہیں پہنچاتے تھے اور ہر کسی کو فائدہ ہی پہنچاتے تھے۔ اگر کسی آئٹم پر بحث ہو جائے، منزل کے حصول پہ بحث ہو جائے یا قرآن پاک کی کسی آیت کی انٹرپریٹیشن پر بحث ہو جائے تو علم والا آدمی علم والے کے ساتھ لڑ پڑے گا، اس کو غصہ آ جائے گا، وہ کہے گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہمارے استاد صاحب نے یوں کہا ہے۔ دوسرا کہے گا ہمارے استاد صاحب نے یوں کہا تھا، یوں وہاں جنگ ہو جائے گی۔ تصوف والے جو ہیں، اگر ان کے پاس آپ جائیں گے کہ یہ یوں ہے تو وہ کہیں گے اس کو ابھی اس طرح سمجھ لو، پھر کچھ عرصہ کے بعد کہیں گے یہ تمہارے سوال کا جواب ہے۔ وہ دیکھیں گے کہ سامع کی یا سوال کرنے والے کی کیفیت موضوع ہو تاکہ اس کو جواب سمجھ آ سکے۔ بغیر کیفیت کے وہ بزرگ جواب ہی نہیں دیتے۔ بیمار کو تو وہ تبلیغ ہی نہیں کرتے۔ مثلا ایک آدمی بیمار ہے تو وہ پہلے اس کی بیماری دور کریں گے، پھر اس کو تبلیغ کریں گے۔ بیماری چاہے ہوس پرستی کی ہو، چاہے نفس پرستی کی ہو، چاہے وہ دولت پرستی کی ہو، چاہے کسی قسم کی بیماری ہو، بہرحال وہ اس کو اس وقت فوراً تبلیغ نہیں کریں گے۔ اسے کہتے ہیں کسی کی اصلاح کرنا، تقوی سکھانا، وَيَزْكِيهِمْ تزکیہ سکھانا، پھر ایک موضوع کیفیت کے بعد وہ علم دیتے ہیں۔ تو روحانیت بالکل ٹھیک ہے۔ روح کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ یسألونک عن الروح، کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے روح کیا ہوتی ہے؟ جواب یہ ہوگا کہ کل الروح من امر ربی، ان سے کہہ دیجئے کہ روح میرے اللہ کا حکم ہے اور اس کا حکم صحیح ہے۔ پھر مضمون کو سٹاپ کر دیں۔ کیوں سٹاپ کر دیں؟ اس لیے سٹاپ کر دیں تاکہ اس میں لمبی کوئی دقت نہ ہو، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارے ہاں تو یہ تجربہ ہوا تھا، یہاں ایسا واقعہ ہوا تھا اور وہاں ایسا واقعہ ہوا تھا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا گئے ہوئے جسم سے روح واپس بھی آ جاتی ہے؟ کیا مرنے کے بعد پھر وہ زندہ کر کے دکھا دیتے ہیں؟ کیا پھر وہ آدمی کچھ عرصے کے لیے چلنا پھرنا شروع ہو جاتا ہے؟ ری برتھ
بھی ہو جاتی ہے؟ کیا ری سلیکشن بھی ہو جاتا ہے؟ تو آپ ان باتوں میں مت پڑو۔ مقصد یہ ہے کہ جتنا علم ہے اتنا عمل کرتے جاؤ۔ تو روح کے باب میں کچھ بیان نہیں کرنا۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ روح جو ہے یہ تخلیق شدہ ہے، لیکن اس کی ڈیتھ موت نہیں ہے۔ اس لیے یہ کہا گیا کہ روح جو ہے وہ ایک کنارے کا سمندر ہے، پیدا ہوئی اور پھر اس کا انجام کوئی نہیں ہے۔ روح جو ہے یہ ڈبل ایٹرنیٹی نہیں ہے، وہ صرف اللہ ہے۔ روح ازلی نہیں ہے اور اللہ کریم ہر آغاز سے پہلے ہے اور ہر انجام کے بعد ہے۔ روح جو ہے اپنے آغاز سے پہلے نہیں تھی، یہ من امر ربی ہے۔ تو امر ربی جو چیز ہے وہ تب پیدا ہوگی جب اللہ اس کا امر کرے گا، حکم کرے گا۔ اس سے پہلے امر پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ موجود ہے اور روح اللہ نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھنا کہ روح اللہ نہیں ہے بلکہ مخلوق ہے، لیکن یہ اللہ کا امر ہے، ایٹرنل، لازوال ہے، اس کو موت نہیں ہے۔ اللہ نے یہ تخلیق فرمائی ہے، اس لیے روحانی زندگی جو ہے ممکن ہے کہ وہ مرنے کے بعد بھی جاری رہے۔ تو ممکن ہے کہ روحانی وجود جو ہے وہ بعد میں بھی قائم رہے۔ ایک ہوتی ہے طبعی زندگی۔ طبعی زندگی کا مطلب ہے کہ ایک تو تاریخ پیدائش ہے اور ایک یوم وصال ہے۔ پھر طبعی زندگی ختم ہو گئی۔ اب یہاں بات ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں بات ختم نہیں ہوتی۔ جس طرح آج کل کے مسلمان ہیں، ان کا سارا عقیدہ، سارا مزاج، سارے احساسات یہ ماضی کے ان زندہ لوگوں کے طفیل سے قائم ہیں جو بندے ظاہراً موجود نہیں ہیں۔ مثلا والد صاحب کا قول یاد آ گیا جو ابھی آپ کو یاد آیا ہے، حالانکہ وہ رخصت ہو گئے ہیں۔ اب ان کے قول کو یاد کرنے کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ آدمی گیا تو قول بھی ساتھ گیا۔ لیکن ایسا نہیں ہے، یہ کہنا بڑی گمراہی ہو جائے گی۔ لہٰذا یہ ہوا ہے کہ جانے والے کے ساتھ بات نہیں جاتی۔ جب جانے والے کے ساتھ اس کی بات نہ جائے تو کہتے ہیں کہ پھر طبعی زندگی کے ساتھ اس کی روحانی زندگی شروع ہو گئی۔ ظاہری زندگی میں بھی ایک روحانی زندگی ہوتی ہے اور طبعی زندگی کے بعد بھی ایک روحانی زندگی ہوتی ہے۔ زندگی میں روحانی زندگی کیا ہے؟ آپ کا تخلیہ جو ہے، تخلیہ یعنی کہ تنہائی، اس کو روحانی زندگی کہہ سکتے ہیں۔ تخلیے میں کوئی انسان گواہ نہیں ہے، وہاں آپ ہی ہیں۔ آپ پبلک میں تو ہنستے رہتے ہیں، مگر جب تخلیے میں رونے لگ جائیں تو پھر آپ کی زندگی کچھ اور ہے۔ تہجد کے وقت اگر آپ کچھ اور ہی کیفیت میں ہوں تو آپ کی روحانی زندگی کچھ اور ہی ہے، یعنی کہ تنہا وقت ہو، اور جب آپ اور اللہ دونوں ہی ہوں تو پھر کچھ اور ہی واقعہ ہو جائے گا۔ تو یہ روحانی زندگی ہے۔ تو اس زندگی میں بھی روحانی زندگی ہوتی ہے، اس میں خیال ہوتا ہے اور احساس ہوتا ہے۔ ایک آدمی اگر حج کرنا چاہتا ہے اور وسیلہ نہیں بن رہا، سبب نہیں بن رہا، تو وہ ہر وقت ہی حج کے خیال میں ہے۔ ممکن ہے اس کا سارا وقت حج ہی حج ہو۔ اب یہ اس کے دل میں حج کی جو خواہش ہے، لگن ہے، یہ کیا ہے؟ یہ روحانی زندگی ہے۔ باہر کیا ہوتا ہے؟ ایک پنجرہ، اور اندر جو ہے وہ ایک خوبصورت پرندہ ہوتا ہے۔ وہ پرندہ کیا ہے؟ وہ آپ کا روحانی وجود ہے یا نورانی وجود ہے۔ نورانی وجود جو ہوگا، یعنی جن لوگوں کی روحیں نورانی ہیں، تو پھر ان پر سلام۔ تو یہ کوئی اور مقام آ گیا جو نورانی ہے۔ جس طرح آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبعی زندگی میں موجود زمانے میں موجود آدمیوں کے ساتھ بات ہو رہی تھی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں لگن پیدا فرماتے تھے، موجود تھے، چہرہ بھی مبارک، دیدار بھی مبارک، اور لوگ دیکھتے تھے، لیکن بعض دفعہ طبعی زندگی کے بعد کے مسلمانوں کو زیادہ شوق عطا ہو گیا۔ یہ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ نورانی زندگی ہے یا روحانی زندگی ہے؟ گویا کہ روحانیت یہاں سے چلی۔ روحانیت کا مطلب ہے دائرہ تاثیر۔ اگر وصال سے پہلے وہ تاثیر ہو تو یہ طبعی زندگی کی ہے، اور اس کے بعد بھی دائرہ تاثیر چلتا جائے تو یہ روحانی زندگی ہے۔ تو فقراء صوفیاء کرام کا کمال یہ ہے کہ بعض اوقات مزار جو ہے وہ بندے سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ایک بزرگ یہاں پر رہتے تھے، دریا کے کنارے بیٹھتے تھے، سائیں صاحب تھے، مگر مرنے کے بعد جتنا فیض عام اس مزار نے، اس خانقاہ نے کیا، اتنا تو بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ دھڑا دھڑ لوگ وہاں جا رہے ہیں اور شوق کے ساتھ، تو بڑا میلہ اور رونق ہوتی ہے۔ جس طرح آپ کے مرشد ہوں، کیا ان کے وصال کے بعد آپ کا شوق کم ہوا؟ کم نہیں ہوا بلکہ زیادہ ہوا۔ اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ کا نام نہ لیا کرو، تو کچھ لوگ جو ہیں وہ کہیں گے اب تو نام لینے کا وقت ہے۔ اگر یہ کہیں کہ آپ ذکر نہ کیا کرو، آپ داتا صاحب رحمت اللہ کا نام نہ لیا کرو، آپ کربلا کا نام نہ لیا کرو، کربلا تو ہو چکی ہے، اب آپ کیا کہتے ہو؟ تو وہ کہے گا کہ آج ہی کو تو کربلا کہتے ہیں، کوئی واقعہ ہو چکنے کے بعد اب جو کہتے ہیں اس کا ذکر کرتے ہیں، تو یہ روحانیت ہے۔ تو وہ واقعہ ہو چکنے کے بعد ختم نہیں ہوا، بات ختم ہو گئی ہے، لیکن واقعہ چل رہا ہے۔ واقعہ اتنا سارا تھا کہ کربلا کے اندر ایک جنگ ہو گئی، ایک واقعہ ہو گیا، نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے اور یزید والے فاتح ہو گئے اور وہ جنگ جیت گئے۔ ایمان والے کہتے ہیں کہ وہ جیت کیسے گئے؟ کیونکہ کھیل تو اب شروع ہوا ہے اور واقعہ تو اب ہوگا۔ لہٰذا جب تک امت قائم ہے کربلا کا واقعہ چلتا جائے گا، جب تک اسلام قائم ہے ذکر چلتا جائے گا۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ ہے روحانی وجود اور روحانی زندگی۔ تمام صاحبان روح کے اندر ان کی یاد اور ان کی بات چلتی جائے گی۔ جس طرح ہوتا ہے کہ پانی کے چھینٹے پڑ جاتے ہیں، اسی طرح محبت کے چھینٹے کچھ کافروں پر بھی پڑ گئے۔ تو ملکی رام بھی وہ داستان لکھتا ہے، اسی طرح کئی اور لوگ ہیں۔ تو یہ روحانی زندگی۔ تو تاریخ کیا ہے اور واقعہ کیا ہے؟ واقعہ اتنا سارا ہے کہ ڈسکشن ہوئی تھی، اسلامی وجوہات پر تھوڑا سا تضاد ہو گیا، جنگ ہو گئی، امام پاک علیہ السلام شہید ہو گئے اور وہ فاتح ہو گئے اور ظاہراً کھیل ختم ہو گیا۔ لیکن کھیل کیا ہے؟ یہ ختم کیسے ہوگا؟ اور اب بھی یہ واقعہ ہے۔ اس لیے روحانیت میں داخل ہونے والے چلتے ہی جا رہے ہیں اور چلتے ہی جا رہے ہیں اور چلتے ہی جا رہے ہیں، مرنے کے بعد اور زیادہ چل پڑتے ہیں اور زیادہ بکھر جاتے ہیں اور نکھر جاتے ہیں۔ تو یہ واقعہ جو ہے اس کو تصوف والے یا روحانیت والے بالکل ٹھیک سمجھتے ہیں۔ روحانیت والوں نے روح کا کیا بیان کیا؟ یہ اللہ کا حکم ہے اور بس۔ روح کیا ہے؟ اللہ کا امر ہے۔ اس کی شکل کیسے ہوتی ہے؟ اس کا کوئی رنگ بھی ہوتا ہے، اس کی کوئی آواز بھی ہوتی ہے۔ روح جسم سے کیسے نکلتی ہے؟ یہ داخل کب ہوتی ہے؟ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تب داخل ہوتی ہے۔ یہ کیسے داخل ہو سکتی ہے؟ بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ یہ سارے اللہ تعالیٰ کے کام ہیں، اس کے حق کام ہیں۔ اگر صرف تخلیق پہ غور کرو تو اس کے اندر اتنی باریکیاں اور پیچیدگیاں ہیں کہ انسان جو ہے سبحان اللہ پڑھتا جائے کہ وہ کاریگر کمال کا ہے،
انسان کے اندر تخلیق کے جو جوہر پارے بن رہے ہیں، شکلیں بن رہی ہیں، یہ شکل جو ہے اتنا کام کرے گی اور وہ شکل اتنا کام کرے گی، یہ مورتیں ہیں اور صورتیں ہیں جو وہ بنا رہا ہے۔ ان سارے واقعات میں غور کرنے والی بات ہے، اس لیے اس میں تضاد والی کوئی بات نہیں ہے۔ روح کے بارے میں انسان کو کتنا علم دیا گیا؟ الا قلیلا، کم دیا گیا، وہ قلیل ہے، تھوڑا سا ہے۔ روح کے موضوع پہ کمٹمنٹ نہ کرنا کہ روح یہ ہے اور روح وہ ہے۔ ساری روحوں کی عمر ایک ہے اور ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ تخلیق ہوئی ہیں۔ آنا جانا اپنے زمانے میں اپنے اپنے وقت کے مطابق ہے۔ ساری روحیں جو ہیں یہ تمام کی تمام منفرد ہیں۔ روح کا نہ کوئی باپ ہے نہ بیٹا ہے۔ بچہ باپ کا بیٹا ہے، لیکن بچے کی روح باپ کی روح کا بیٹا نہیں ہے۔ یہاں سے ایک نیا مضمون چلتا ہے کہ پھر روح کیا ہے؟ جب انسان اپنی روح پہ آ جائے تو اسے اس کے بعد سمجھ آتی ہے کہ قل ھو اللہ احد کیا ہے۔ روح جو ہے نہ کسی کا بیٹا ہے نہ کسی کا باپ ہے، بلکہ عین مفرد ہے، لیکن یہ مخلوق ہے اور اللہ خالق ہے۔ روح کی ابتدا ہے اور خالق ہر ابتدا سے پہلے ہے۔ جو بھی ابتدا آپ سمجھیں گے خالق اس سے بھی پہلے ہے، اور جتنی انتہا سمجھو گے اللہ اس انتہا کے بعد بھی ہے۔ بس یہ خالق کا مقام ہے۔ اور روح کیا ہے؟ اس کی ابتدا موجود ہے، اس ابتدا سے پہلے یہ نہیں تھی۔ اس نے تباہ ہونا ہے؟ نہیں، یہ تباہ نہیں ہوگی۔